अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ाहिद शहज़ाद है। मैं बहावलपुर में यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैंने एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है और नौजवानों को हेल्थ अवेयरनेस देनी है, क्योंकि बहुत सारे नौजवान मेरे पास तशरीफ़ ला रहे हैं जिनको सीवियर यूटीआई है, गोनोरिया है और सिफिलिस के केसेस काफ़ी सारे आ रहे हैं। आज मैंने आगाही देनी है नौजवानों को कि गैर फितरी जमा क्या होता है, एनल सेक्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से स्टार्ट हुआ और इसके क्या हैज़र्ड्स और नुकसान हैं। फ़ाइल यानी करने वाले को और मफ़ूल जिसके साथ किया जाता है, उन दोनों को क्या नुकसान हो सकता है और उनकी रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर इसके क्या मनफी असरात हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये नौजवान हर शोबे से मेरे पास तशरीफ़ ला रहे हैं। शॉपकीपर्स भी हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ मदारस के स्टूडेंट्स भी इवन हैं, जिनको मैं देख चुका हूँ और उनकी ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। तो ये एनल सेक्स या गैर फितरी जमा, ये क्या है और ये कब से शुरू हुआ? ये आज से हज़ारों साल पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दौर में, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, उनकी कौम से ये फ़ेल बद स्टार्ट हुआ। उससे पहले इंसानों में कोई भी इस तरह का गैर फितरी जमा या अननेचुरल रूट जो है ये सेक्स के लिए यूज़ नहीं करता था। उनके दौर में ये स्टार्ट हुआ और ये कैसे स्टार्ट हुआ और उनके ज़हन के अंदर ये कैसी ये बात आई, अचानक इनोवेशंस कैसे आई, इसकी क्या वजह थी? तो उसमें शैतान जो है, उसने ये नया एक प्लान उनको दिया कि इस तरीके से सेक्स किया जा सकता है। वो एक खूबसूरत नौजवान लड़के की शक्ल में एक बंदे के खेत में दाखिल हुआ और उसके खेत के तमाम फ्रूट्स को, तमाम चीज़ों को उसने ज़ाय कर दिया और जो भी वहाँ पे या खरबूजे थे या कोई और फल था उसको ज़ाय कर दिया। रोज़ाना वो यही काम करता और वो जो खेत का मालिक था वो बड़ा परेशान कि ये कौन कर जाता है ऐसे। बड़ी ढूँढने की कोशिश की लेकिन उसको नहीं मिल रहा था। एक दिन वो खेत का मालिक एक दरख्त के पीछे, झाड़ियों के पीछे छुप के बैठ गया ये देखने के लिए कि कौन आता है और मेरे ये खेत का जो फ्रूट है वो ज़ाय कर देता है। तो उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान सा लड़का है, जिसने खेत की दीवारें फलांगी, अंदर दाखिल हुआ और उसने फ्रूट्स को ख़राब करना शुरू कर दिया। उस खेत के मालिक ने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो उससे ना पकड़ा जा रहा हो। वो कभी एक तरफ भाग जाता, कभी दूसरी तरफ भाग जाता और बहुत तेज़ था। थक हार के आखिर वो खेत का मालिक उससे पूछता है कि तू मेरा खेत क्यों ख़राब कर रहा है और तू क्या ऐसी रिश्वत लेगा, क्या चीज़ मैं तुम्हें ऐसी दूँ जिससे तू ये मेरा खेत ख़राब करना बंद कर दे, क्योंकि इसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हो रहा है, मेरी फैमिली काफ़ी इससे हज़ उठा रही है। तो उस नौजवान लड़के ने एक बड़ी अजीब सी ख्वाहिश की। उस नौजवान लड़के ने, खूबसूरत लड़के ने उसको कहा कि तुम मेरे साथ ये बदफ़ेली करो, मेरे साथ इंटरकोर्स इनर रूट से करो, तो मैं तुम्हारा ये खेत ख़राब करना छोड़ दूँगा। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन-सी ख़्वाहिश है, लेकिन वो इंतहाई मजबूर था और इस मजबूरी में उसने ये काम उससे कर डाला। अगले दिन फिर उसको किया, तीसरे चौथे दिन किया। उसके बाद वो नौजवान लड़का उसके खेत को ख़राब करना छोड़ के किसी और के खेत को ख़राब करने के लिए चला गया। अब 6-7 दिन ये करने के बाद उस बंदे को इसकी आदत पड़ गई, क्योंकि उसको इस तरीके से एक डिफ़रेंट किस्म का एन्जॉयमेंट फ़ील हुई। डिफ़रेंट यूज़ था और डिफ़रेंट रूट्स का इस्तेमाल था, तो इस वजह से उसको बड़ी अजीब-सी फ़ीलिंग आई और वो इसका आदी भी हो गया और दूसरा शैतान ने भी उसके खून के अंदर इस बात को और उसके दिमाग में शामिल कर दिया कि इस टाइप का तुम रूट नेक्स्ट टाइम सेक्स के लिए यूज़ करो। इसी तरीके से दूसरे बंदे के खेत को ख़राब करने के बाद उसने यही ख़्वाहिश की, तो वो भी ऐसे करते-करते पूरी बस्ती ही इस गलत कारी में मुब्तला हो गई और वहाँ के रहने वाले इस फ़ेल बद को शुरू करने वाले सबसे पहले लोग थे, जहाँ सबसे पहले ये काम शुरू हुआ और वो इलाके का नाम था सोडोम, सदूम। और वहाँ से ये सोडोमी यानी होमोसेक्सुअलिटी और गैर फितरी सेक्स का रूट यूज़ होने लगा और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये दुनिया के दूसरे मुल्कों तक भी ये बात पहुँची। अब इसमें आपको बताना मकसूद ये था, ये तो थी हिस्ट्री कि कैसे ये शुरू हुआ और ये नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है। दुनिया का कोई जानदार, कोई भी ऐसा जानवर नहीं जो ये गैर फितरी रूट यूज़ करता हो।
نہ تو کوئی جانور اورل سیکس یوز کرتا ہے، نہ کوئی میسٹربیشنز کرتا ہے، نہ ہی کوئی اینل روٹ یوز کرتا ہے کوئی بھی جاندار، کیونکہ نیچر نے ان کے اوپر جو چیز ان کو بتائی ہوئی ہے، جو ان کے ذہنوں کے اندر ڈالی ہوئی ہے، وہ صرف فطری طریقہ یوز کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے جانور اس طریقے سے کرتے ہیں، اور ایک ہی سپیشیز کا جانور اسی سپیشیز سے ہی سیکس کرے گا، کسی اور سپیشیز سے نہیں کرے گا، اور اپنے ہی سپیشیز کے اپنے ہی سیکس کے جانور سے نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر کبھی بھی گدھا وہ بکری کے اوپر نہیں چڑھا ہوتا یا بکرے کے اوپر نہیں چڑھا ہوتا۔ اسی طریقے سے کتا جو ہے وہ کبھی بلی سے سیکس نہیں کرے گا، اس کو اپنی سپیشیز کی پوری طرح پہچان ہے۔ اسی طریقے سے کبھی میل گھوڑا یا میل گدھا کبھی میل گدھے کے اوپر سواری نہیں کرتا، اس کے ساتھ انٹرکورس نہیں کرتا۔ انسان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اچھائی اور برائی کا دونوں راستے دکھا دیے ہیں اور بتا دیے ہیں، اور یہ انوویشنز نئے نئے طریقے سے ذہن کے اندر سوچتا ہے، اور اسی انوویشنز کے اندر وہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے، وہ نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ شیطان نے اس کے ذہن کی اسی بات کو کیش کرتے ہوئے اس کو ایک نیا غیر فطری اور ان نیچرل روٹ کا آئیڈیا دیا، اور وہ ان نیچرل روٹ یوز کرنے لگا، اور اس میں مزید ترامیم و مزید چینجز کی۔ تو یہ ایک بہت پروون فیکٹ ہے کہ جب بھی نیچر کے اگینسٹ ہم جاتے ہیں تو نیچر اس کا بہت سویر انداز سے اس کا ریئیکشن دیتی ہے۔ دنیا کے اندر جہاں درخت کاٹ لیے جاتے ہیں اور نیچر کو چینج کر دیا جاتا ہے، وہاں شدید قسم کی بارشیں اور سیلاب آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بستیاں اپنی ہستی سے مٹ جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے انسانی آبادی ختم ہو جاتی ہے۔ بعد میں یہی درخت دوبارہ اگاتے ہیں۔ تو نیچر اپنے آپ کو ریسٹور کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پہ یہ ان نیچرل روٹ یوز کیا جاتا ہے، جن علاقوں میں، وہاں پہ سب سے زیادہ بیماریاں اور برائیاں ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ سویر اور خطرناک جو بیکٹیریل فلورا ہے، یعنی بیکٹیریا سب سے زیادہ جو خطرناک، سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے والے اور سب سے زیادہ شدید انفیکشن پیدا کرنے والے، وہ انسان کے اینل روٹس کے اندر موجود ہیں، آنت کے اس ٹرمینل حصے میں موجود ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے اس ریجن کے اندر جو ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے، یہاں پہ عموماً یہ انر روٹ یوز نہیں کیا جاتا تھا، لیکن مغرب سے متاثر ہونے کے بعد بہت زیادہ سوشل میڈیا کے استعمال سے اور بہت زیادہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ سے، پورن ویڈیوز سے، ڈرٹی پکچر سے لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے یہ روٹس یوز کرنے لگ گئے ہیں۔ عام لوگوں کو اس کی ہیلتھ ایجوکیشن نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کے شارٹس کرنے سے یا اس طرح کی پورن ویڈیوز کو شوٹ کرنے سے پہلے اس انر روٹ کو کتنا کلین کیا جاتا ہے، اور اے سیپٹک میئر سے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور ان کو کئی مرتبہ کلین انیما دیا جاتا ہے جو کہ اینل سیکس کی پورن ویڈیوز شوٹ کرتے ہیں۔ کلین انیما ایک ایسی دوائی ہوتی ہے جو ریکٹم کے اندر، جو پخانے کے راستے میں ڈالی جاتی ہے اور کلین کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹیپل اس میں نارمل سیلائنز اور دوسرے ایسے کلینزنگ مٹیریل ڈالے جاتے ہیں کہ اس کو کلین کیا جاتا ہے، اچھے طریقے سے جراثیموں سے پاک کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت فائن قسم کے کنڈومز یوز کیے جاتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور اس کے بعد اس طرح کا شوٹ کیا جاتا ہے اور پورن ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ عام لوگ کیونکہ اس چیز سے واقف نہیں ہوتے، اس چیز کا ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا، تو وہ اس نقل میں اس غلط روٹ کو، غیر فطری روٹ کو جو ہی یوز کرتے ہیں، تو اس میں جو فائل ہے، جو کرنے والا ہے، اس کو کیا نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے اگر کسی کی قسم کا بیریئر یوز نہ کیا جائے تو اس سے سویر قسم کا یورینری ٹریک انفیکشن آفٹر 7 days، یعنی اینل سیکس کے 7 دن کے بعد ان کو شدید قسم کا پیشاب کی نالی کا انفیکشن شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں سے اس کو شدید قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیزدار فیور ہو جاتا ہے، سردی والا بخار ہوتا ہے، اور ان کو جب پیشاب آتا ہے تو شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اور بہت زیادہ یلو یا گرین کلر کا بہت زیادہ مٹیریل اور مواد نکلتا ہے، کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو ڈاکٹر کے پاس یا کسی کم علم معالج کے پاس جانا پڑتا ہے، اور دوائیاں اینٹی بائیوٹک کھانی پڑتی ہیں، اور اس سے بہت زیادہ خطرناک قسم کی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہیں، جس میں گنوریا ہے، جس میں سفلس ہے، جس میں HIV ایڈز ہے، ہیپاٹائٹس B اینڈ C ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے وائرل انفیکشن، ہرپیز ہے، ہیومن پیپیلوما وائرس ہے۔ یہ تمام بیماریاں دونوں کو ہو سکتی ہیں اگر کرنے والے کے جراثیم موجود ہیں ان کے پینس کے یوریتھرا کے اندر، تو وہاں سے وہ اینل روٹ میں شفٹ کر دیتا ہے۔
اسی طریقے سے اینس سے یہ ان کے پیشاب کی نالی میں آ جاتا ہے، جو کہ نارملی پیشاب کی نالی ایک صاف روٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر انفیکشن پہنچ جاتا ہے اور اس کا فوری طور پہ علاج نہ کیا جائے تو یہ اسینڈنگ انفیکشن گردوں تک بھی پہنچ جاتا ہے اور گردے فیل کر سکتا ہے۔ دوسرا کا اس میں سیکس کرنے والے کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یو ٹی آئی ہوتا ہے، سویئر یورین ٹریک انفیکشن، یہ پوری پیشاب کی نالی کو انفلیم کر دیتا ہے، سوزش پیدا کر دیتا ہے، اور جو ہی انفلیمیشن ہوتی ہے پیشاب کی نالی جو ہے یہ سکڑ جاتی ہے اور بہت لانگ ٹریک میں سکڑتی ہے۔ اس کو ہم اسٹرکچر یوریتھرا یا پیشاب کی نالی کا تنگ ہونا کہتے ہیں۔ چوٹ کی وجہ سے بھی پیشاب کی نالی تنگ ہو سکتی ہے یا انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، پیدائشی طور پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ خطرناک کہ جو اسٹرکچر یوریتھرا ہے، جو ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ ہے، بعض اوقات پیشاب کی نالی کو چینج کرنا پڑتا ہے، تو وہی انفیکٹو یونٹ ٹریک انفیکشن کی وجہ سے بننے والا اسٹرکچر یوریتھرا ہے۔ تو یہ بعد میں ایسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ جتنے بھی توبہ کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے یہ اسٹرکچر یوریتھرا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو انفیکشن کا جو اسٹرکچر یوریتھرا یعنی پیشاب کی نالی کا تنگ ہونا، سویئر یونٹ ٹریک انفیکشن، اور اس کے علاوہ بہت ساری سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ایس ٹی ڈیز کا لے لینا، یہ کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مفعول ہے، جو کروانے والا ہے، جس کے ساتھ یہ اینل سیکس جس کا یوز کیا جا رہا تھا، ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ایک تو نمبر 1 یہی انفیکشن ہے کہ انفیکشن ٹرانسمیشن ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ جو اینس کے اندر سفنکٹر ہوتا ہے، جو اینس کو یعنی کہ پخانے والے راستے کو بند رکھتا ہے، ہوا کو بھی روک سکتا ہے، فلیٹس کو بھی روک سکتا ہے، پخانے کو بھی روک سکتا ہے، اس کی یہ سفنکٹر کی جو ٹون ہے، یعنی اس کو جو وہ بند کر کے رکھتا ہے، یہ لوز ہو جاتی ہے۔ یہ سفنکٹر لوز ہونے سے بندہ نہ ہوا کو روک سکتا ہے، نہ پخانہ ان سے روک سکتا ہے ایسے بندوں کو ود دی پیسج آف ٹائم۔ دوسرا، اینل سیکس جب کیا جاتا ہے تو اینس کے اوپر سکریچز پڑ جاتی ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شدید انفیکشن ہو سکتا ہے اور آنت گل بھی سکتی ہے، خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ٹیومر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور کینسر کی وجہ سے یہ پوری آنت کو نکالنا پڑتا ہے اور پخانے کا راستہ پیٹ والی سائڈ سے بنانا پڑتا ہے، جس کو ہم کولوسٹمی کہتے ہیں، یہ کرنا بھی پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے، ہیمرائڈ ڈیولپ ہو سکتے ہیں، فشر اور زخم ڈیولپ ہو سکتے ہیں اور نان ہیلنگ السر بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریکٹم اور اینل کے اراؤنڈ ہرپیز ہیومن پیپلوما وائرس پیدا ہو سکتا ہے اور اس وائرس کی وجہ سے ٹیگز بن سکتے ہیں، وہاں کے اوپر جس کو عام زبان میں مکوڑیاں کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہیں اور اینل ٹیگز بن جاتے ہیں۔ یہ ساری خطرناک بیماریاں جو ہیں یہ کروانے والے کو ہوتی ہیں۔ تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمیشہ جو نیچرل وے ہے وہ یوز کیجئے اور نیچر کو فالو کیجئے اور اس طرح کی بیماریوں سے بچیے۔ اب اس میں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا کرنے سے یہ بچا جا سکتا ہے؟ یہ کرنے سے اس میں کچھ میئرز ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے کہ اس کی ہیلتھ ایجوکیشن ہو، اور دوسرا ہائی رسک ایریاز جہاں پہ یہ چانس زیادہ ہیں وہاں پہ ہیلتھ ایجوکیشن ہو اور کچھ میئرز لی جائے۔ مثال کے طور پہ جہاں پہ بہت سارے نوجوان سٹوڈنٹس رہتے ہیں، ہاسٹلز ہیں، مدارس ہیں، اور یونیورسٹیز اور کالجز کے ان کیفیٹیریاز میں یا جہاں پہ یہ جا کے رہتے ہیں، وہاں پہ ہیلتھ ایجوکیشن دی جائے، ان کو بیماری کے بارے میں بتایا جائے کہ اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، اس طرح کی پورن ویڈیوز کو بین کیا جائے، اس طرح کی جو ڈارک ویب سائٹس ہیں ان کو بند کیا جائے، اور نوجوانوں کو اس کی ایجوکیشن دی جائے کہ اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات irreparable لاس ہوتا ہے، یعنی جس کو ریپیئر بھی نہیں کیا جا سکتا اور نقصان کا ازالہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہیلتھ ایجوکیشن۔ ہاسٹلس کو فریکوینٹ چیک کیا جائے، وہاں کے اوپر کچھ اخلاقی تعلیم کا انتظام کیا جائے، مذہبی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور ان کے ذہن سازی کی جائے نوجوانوں کو کہ اس طرح کے جو مٹیریل ہے ان اتھینٹیکیٹڈ ہے، یہ میڈیکلی بالکل غلط ہے۔ تو یہ ہیلتھ ایجوکیشن سے، کچھ ہاسٹلس کی مینجمنٹس کو اس بارے میں میئرز لینے سے، اور اخلاقی اور اسلامی اور مذہبی تعلیم سے اور میڈیکل کی ایجوکیشن سے ہم اس کو بہت کم کر سکتے ہیں اور اس کو روک بھی سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو بہت زیادہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں، بہت زیادہ انفیکشن انڈر ہینڈ اور ہڈن بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں اور نوجوانوں کو گھن کی طرح اور دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد ان بہت سارے نوجوانوں کو ہیلتھ کی آگاہی دینا تھا اور اس خطرناک
سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز سے بچانا تھا، اور غیر فطری جمع سے بچانا اور اس کے نقصانات سے آگاہ کرنا تھا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اس سے آپ نے انفارمیشن پازیٹیو لی ہو تو اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور ان لوگوں میں شیئر کیجئے اور ان کو بتائیے کہ اس سے یہ زیادہ نقصان ہے، اور اس شیئر کرنے سے بھی ہم بہت سارا اپنے معاشرے سے اس بیماری کو ختم کرنے میں اور اس غلط غیر فطری جمع کے طریقوں کو ختم کرنے میں ہم اپنا کردار، اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔